बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच। इस वक्त हम हाजिर हैं रावलपिंडी रीजन में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। और नाज़रीन किसी भी मुल्क की तरक्की में तालीम के किरदार से आप इनकार नहीं कर सकते। जो माशरे तालीम के मैदान में पीछे रह जाते हैं या टेक्नोलॉजी के मैदान में इस दौर में वो तरक्की हासिल नहीं कर पाते, वो तरक्की के मनाजिल तय नहीं कर पाते। किसी मशहूर मुफक्किर ने कहा था कि अगर किसी मुल्क की तरक्की को आपने रोकना हो या उस मुल्क को तरक्की की राह से हटाना हो तो उस मुल्क के मेयार तालीम को पस्त कर दो, वो कौम खुद ब खुद तबाह हो जाएगी। नाज़रीन तालीम को एक वेपन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप यूरोपीय ममालिक को देखें तो बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर तालीम के लिए बहुत बड़े बजट की अमाउंट रखी जाती है। हम अगर एशिया में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की बात करें तो तालीम को जो प्रायोरिटी लिस्ट में जो बजट के हवाले से उसको प्रायोरिटी दी जाती है वो सबसे आखिर में क्यों दी जाती है, ये एक सवाल है जिसका जवाब हमें तलाश करना है। नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे हैं पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे, बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त मुल्क में तालीम के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। और इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में अगर किसी ऐसी यूनिवर्सिटी का नाम लिया जाए जो इस पूरे मुल्क के निज़ाम में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और ख़ास तौर पर डिस्टेंस लर्निंग के हवाले से बात की जाए तो सबसे पहला नाम जो हमारे ज़हनों में आता है जिस यूनिवर्सिटी का, उसका नाम है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी पूरी दुनिया में इस वक्त इसका एक नेटवर्क मौजूद है और लोगों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने में इसका एक अहम किरदार है। नाज़रीन आज हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि आज हम रावलपिंडी रीजन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का रावलपिंडी रीजन में मौजूद हैं और आज हमारे साथ जो शख्सियत हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ़ रखती हैं हम उनके मशकूर हैं कि आज उन्होंने हमारे इस ख़ास प्रोग्राम के लिए हमें वक्त दिया। और नाज़रीन हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में जो शख्सियत तशरीफ़ रखती हैं उनका नाम है सैयद ज़ियाउल हसनैन नकवी साहब, जो कि रीजनल डायरेक्टर हैं रावलपिंडी रीजन के। जी सैयद ज़ियाउल हसनैन नकवी साहब, आपको हम इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो खुश आमदीद कहते हैं। आप ये बताइएगा कि सबसे पहले कि ये जो आपने एजुकेशन सेक्टर की तरफ आप आए हैं तो इसके पीछे सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि पेरेंट्स जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होके या तालीम हासिल करके पायलट बने या वो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या इस तरह के। तो आप ये एजुकेशन सेक्टर की तरफ आए तो क्या इसमें ये आपकी अपनी कोई विल शामिल थी या पेरेंट्स के सपोर्ट थी या आप ये हादसाती तौर पर इस फील्ड में आए? जी बिल्कुल, बात आप ठीक कर रहे हैं। अक्सरियत जो वालिदैन हैं उनकी ख्वाहिश यही होती है कि इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, क्योंकि माशरे में वो देखते हैं कि कौन सा पेशा जो है वो ज़्यादा काबिल इज़्ज़त है, जिसको ज़्यादा पजीराई मिल रही है, तो उस हवाले से वो थोड़ा ख्वाहिश उनकी यही होती है। लेकिन डिपेंड करता है कि वो बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है, वो फिर वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है एजुकेशन में। जी। तो मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता था वो माशाल्लाह मजहबी उनका बैकग्राउंड था और उन्होंने कोई कभी स्ट्रेस नहीं किया कि जी आप इस साइड को जाना है, इंजीनियर बनना है या कॉलेज बनना है। बस उन्होंने शुरू से यही कहा कि एक अच्छा शख्स, एक अच्छा इंसान बनना है ज़बरदस्त और एजुकेशन हासिल करें और जो आपका दिल करता है वो करें। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एमफिल तक मुझे सपोर्ट किया। एमफिल फिज़िक्स मैंने डिग्री ली और उसके बाद जो मोस्ट सूटेबल जो जॉब थी एमफिल के बाद वो टीचिंग की ही थी। जी। तो मैंने स्टार्ट भी टीचिंग से किया। कॉलेज में एज ए लेक्चरर 4-5 साल मैंने पढ़ाया। जी। और उसके बाद फिर अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में मैं आ गया। 2001 से फिर अब तक मैं अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में ही सर्विसेज दे रहा हूँ। जी सर, आपको कितना अरसा हो गया ओपन यूनिवर्सिटी के साथ, आप कितने अरसे से आप यहाँ पे इनके साथ मुंसलिक हैं? और सेकंड आपसे मुझे एक कुछ 2-3 आपके स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पूछा था कि आप किस शहर से सर बिलोंग करते हैं? जी बेसिकली मैं मुल्तान शहर से बिलोंग करता हूँ। जी सर। और सारी एजुकेशन भी मेरी मुल्तान की है, फिर मेरा इस्लामाबाद से था। जी। और जो मेरा ओपन यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हुआ मैं 2001 से। 2001 अब तकरीबन 19 साल तो हो चुके हैं। जी सर। जी सर, आप ये बताइएगा, हमारे पास सवालात तो चूँकि बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो ये है कि देखें ओपन यूनिवर्सिटी जो है आपको पता है जैसे कि पूरी दुनिया में अगर डिस्टेंस लर्निंग के हवाले से बात की जाए तो ये दूसरे नंबर पर है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जी बिल्कुल। और अगर एशिया की बात की जाए तो ओपन यूनिवर्सिटी डिस्टेंस लर्निंग के हवाले से पहले नंबर के ऊपर। 1974 में जब ये यूनिवर्सिटी बनी थी जी 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 उस वक्त ये एशिया की पहली यूनिवर्सिटी थी और दुनिया की दूसरी। जी जी जी। और अभी इसका जो दायरा कार है और इसके जो दफातर हैं ज़िले सतह
یونیورسٹیوں کے اوپر پورے ملک میں آلموسٹ پھیلے ہوئے ہیں. گلگت بلتستان سے لے کر آزاد کشمیر, خیبر سے لے کر کراچی اور پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں. ہمارے پورے پاکستان میں 44 ریجنل آفیسز. جی 44 ریجنل آفیسز ہیں. تو سر میرا آپ سے ایک تو یہ سوال ہے, سب سے پہلے تو ایک اسٹوڈنٹس کے لیے بہت بڑی خوشخبری بھی ہے, جتنا بھی پورے پاکستان میں اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں. سر اگر یہ جو ہے یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ اوپن یونیورسٹی نے ابھی اعلان کیا کہ 80% نمبر حاصل کرنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اسکالرشپ کا اعلان کیا گیا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ ہمارے اسٹوڈنٹ بنتے ہیں اور پہلے سیمسٹر میں آپ 80% نمبر حاصل کرتے ہیں جی تو آپ کو اسکالرشپ ملے گا, جتنی بھی آپ کی فیس ہے وہ یونیورسٹی آپ کو ریٹرن کر دیں گی, اور آپ اسی طرح 80% نمبر حاصل کرتے جائیں اور پوری ایجوکیشن آپ کی فری ہو جائے. جی سر, یہ آپ نے بہت بڑی خوشخبری اسٹوڈنٹس کے لیے سنائی ہے, اور یقیناً جو لوگ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑے ایک اچھا ریلیف ہے ایک ان کے لیے. سر اب ہم چھوٹے چھوٹے سوالات جو ہمارے پاس بہت سارے ہیں, لوگوں کے بھی سوالات بہت سارے تھے ہمارے پاس. جی یہ جو LMS آگاہی پورٹل ہے سر, اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بتائیے گا کہ یہ ہے کیا, اس میں کیسے وہ جو ہے نا وہ لاگ ان ہو سکتے ہیں, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا. جی بالکل, جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ ڈسٹینس لرننگ کے حوالے سے فاصلاتی نظام تعلیم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ایک خاص نظام ہے جو پورے پاکستان میں صرف ہم ہی آفر کر رہے ہیں. اور جب سے یہ وبا آئی کووڈ کی, اس میں اس نظام تعلیم کی اور اہمیت سامنے آئی ہے کہ گھر بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس کو ہم نے پہنچنا ہے, ان کو ایجوکیشن پہنچانی ہے, اور خاص طور پہ پھر گھر بیٹھے ہوئے بھی آن لائن ایجوکیشن کہ ہماری جتنی بھی انٹرنیٹ اور اس باقی ذرائع ہیں اس کے ذریعے ہم اسٹوڈنٹس تک پہنچیں. تو اسی سلسلے میں جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے جو موجودہ وائس چانسلر ہیں, انہوں نے آتے ہی پہلے سے اس پہ کام شروع کر رکھا تھا. یہ وبا تو بعد میں شروع ہوئی, تو ہمارا ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے. تو ہم پورے اپنے پروسیسز کو بھی ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں, اور الحمدللہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کافی حد تک اپنے سسٹمز کو کمپیوٹر پہ کر چکی تھی, اور اسی وجہ سے ہی ہمیں کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہوئی جب یہ کووڈ شروع ہوا اور ہمارے سارے ٹیوٹرز بھی اور اسٹوڈنٹس بھی گھروں پہ بیٹھے تھے اور باہر بھی لاک ڈاؤن تھا. تو ہم پھر اپنے نیٹ ورک کے ذریعے لرننگ مینجمنٹ سسٹم LMS, جس کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو ہمارا سسٹم بنا, ہم نے اس کا آگے ہی LMS کا نام رکھا. اس کے ذریعے ہم اسٹوڈنٹس تک پہنچے, اور یہ ہم سہولت پرووائڈ کر رہے ہیں اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو کہ اس کے ذریعے گھر بیٹھے ہی اپنی جو اسائنمنٹس ہیں وہ بھی اسی سسٹم کے اندر اپلوڈ کر سکیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ورک شاپس ہیں وہ بھی اسی سسٹم میں ہی اٹینڈ کر سکیں. کیونکہ اس سے پہلے ورک شاپس میں مثلا اگر پنڈی ریجن کی بات کروں تو ہمارے بچے یہاں پہ کوٹلی ستیاں میں ہیں, مری میں ہیں, پہاڑوں میں رہتے ہیں. جب ورک شاپس ہوتی تھی تو ان کو وہاں سے ڈیلی اٹھ کے پنڈی شہر میں آنا پڑتا تھا. تو ٹرانسپورٹ کے مسائل علیحدہ, خواتین بھائی کے ساتھ والد کے ساتھ اکیلے سفر نہیں کر سکتے, تو آنا جانا ایک مشکل کام. تو اس LMS کے نظام سے ان کو یہ آسانی ہوگی کہ وہ اپنے گھر بیٹھے ہی آن لائن لاگ ان کرتے ہیں, اور وہیں پہ جو ان کا کلاس ہوتی ہے اس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں. سر ایک اس میں پرابلم بھی آ رہا ہے ابھی کچھ دنوں سے, کیونکہ میں آبزرو بھی کر رہا تھا, کچھ لوگوں کی کمپلینس بھی میرے پاس آئی ہیں کہ یہ جو LMS سسٹم ہے تو ٹھیک اس میں, بٹ یہ کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ایک ٹیچر جب آن لائن ہوتا ہے تو جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اگر وہ آن لائن ہو کے ٹھیک ہے وہ اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں, وہ اس طرح سے کنسنٹریٹ نہیں کرتے اس چیز کے اوپر, اپنے لیکچر نہیں سنتے, ٹھیک ہے وہ آن لائن تو ہو جاتے ہیں, تو ایک ٹائم کے اوپر وہ ڈفرینٹ جو ہے نا کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں, اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچرس کی طرف سے بھی ایسی نیگلیجنسی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. تو اس بارے میں سر اس چیز کو کیسے آپ کوپ اپ کریں گے؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ ٹیچر تو اتنی زیادہ نیگلیجنس نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کے ساتھ 80-90 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, اور اگر وہ وہاں سے اٹھ کے جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ نہیں چل سکے گا وہ اس کا نظام. اس کی کوشش تو یہی ہوگی کہ وہ وہاں پہ تمام اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن کرتا رہے. البتہ 80 یا 90 اسٹوڈنٹس جو اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے کیونکہ سب کے ساتھ کیمرہ آن نہیں ہوتا, بس جسٹ وہ اپنے ٹیچر کی آواز سن رہے ہوتے ہیں, اور ٹیچر کو معلوم نہیں ہے کہ وہ لاگ ان تو ہے لیکن وہ سامنے بیٹھا سن بھی رہا ہے کہ نہیں. البتہ اس کے لیے آسانی یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چل پھر بھی رہا ہے, اگر اس نے موبائل پہ کنیکٹ کیا ہوا ہے اور ہینڈس فری لگا کے کان میں کوئی بھی کام کر رہا ہے اور اس کی توجہ ہے, بیسیکلی یہ ہے کہ جو ٹیچر بول رہا ہے اس کو سننا ہے اور اس کو آبزرو کرنا ہے. دوسری طرف اگر کوئی دلچسپی نہیں لیتا تو وہ اپنا خود نقصان کر رہا ہے نا. ایک نادر موقع ہے, ایک اچھا موقع ہے جو ایجوکیشن جو ایک لیکچر وہاں پہ ٹیچر اس کو دینا چاہ رہا ہے, جو اس کو سیکھنے کا ایک مرحلہ ہے, سیکھنے کی چیز اس کو پرووائڈ کی جا رہی ہے, اس کو اسکپ کر جاتا ہے تو نقصان تو بیسیکلی اسٹوڈنٹ نے اپنا کیا.
اور اس حوالے سے چونکہ اس وقت بینڈ ویڈتھ کا اور انٹرنیٹ کے کنیکشنز کا دونوں طرف ایشو ہو سکتا ہے جی تو ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم سب اسٹوڈنٹس کو کہیں کہ آپ اپنا کیمرہ آن رکھیں اور سامنے بیٹھے ہوئے اور سب آبزرو ہو رہے ہوں. جی تو انیشلی تو اسٹوڈنٹ نے اپنا خیال خود رکھنا ہے جی کہ ایک لیکچر ہے, ایک سیکھنے کی چیز ہے, ہم خود بیٹھیں اس کو دیکھیں. جی اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس آئیں, لاگ ان کریں, ان کی حاضری بھی ہو اور وہ سیکھیں بھی. اچھا سر, ایک چیز اور بتائیے گا, جو وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب نے عہدے کا چارج سنبھالا, اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ ہم جو ہے یونیورسٹی کو ایک مینول سے آٹومیشن سسٹم کے اوپر ہم منتقل کر رہے ہیں, اس کا بھی پروسیس بھی جاری ہے. تو اس بارے میں آپ بتائیے گا کہ یہ کتنا افیکٹو ثابت ہوگا آنے والے وقت میں اسٹوڈنٹس کے لیے. اس کی ایک جھلک ابھی آپ نے دیکھ لی جی جی کہ یہ جو ہمارا LMS سسٹم پہلے تھا لیکن اتنا افیکٹو نہیں تھا. جی اور یہی جب ہم نے پروجیکٹ شروع کیا تو فوری طور پہ جب ہمیں ضرورت بھی ہوئی تو ہم نے اس کو بڑی تیزی کے ساتھ اپ گریڈ بھی کیا, ہارڈ ویئر بھی, سافٹ ویئر بھی. اور اس کے علاوہ جو میں نے شروع میں بات کی کہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے حوالے سے جو ہمارا مین پروجیکٹ چل رہا ہے جس میں ہم اپنا کیمپس مینجمنٹ سسٹم بھی لانچ کر رہے ہیں اور ساتھ ERP بھی ہم نے حاصل کی ہے. تو اس میں ہمارے جتنے بھی پروسیسز ہیں اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشن سے لے کے ایگزامینیشن تک, اور اس کے دوران جو وہ اپنا اسٹڈیز بھی کرتا ہے, ورک شاپس لیتا ہے, کلاسز لیتا ہے, تو یہ ساری چیزیں ڈیجیٹلائز ہو جائیں گی اور اسٹوڈنٹس کو آن لائن ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے انشاءاللہ. پر سر کئی جگہوں پہ تو یہ بھی کمپلینس آتی ہیں کہ جناب یہ انٹرنیٹ کا ان کو پرابلم ہوتا ہے, کہیں پہ 3G 4G سروسز جو ہیں وہ سگنل نہیں آ رہے ہوتے, ٹھیک ہے. اور اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کیونکہ پورے ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں, آپ دیہات سے لے کر بہت زیادہ بیکورڈ ایریاز ہیں, بلوچستان سے لے کر ہر جگہ پہ آپ دیکھ لیں, کئی علاقوں میں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ یہ جو فیسلٹیز ہیں انٹرنیٹ کی وہاں پہ موجود نہیں ہیں. تو وہاں تک آپ کی کیسے آپ اپروچ کریں گے؟ دیکھیں 3G 4G تمام کمپنیز آفر کر رہی ہیں کہ جی ہمارے پورے پاکستان میں کونے کونے میں موجود ہیں. اور ابھی میں پچھلے دنوں مری بھی گیا ہوا تھا, اور اب کرور 1 جو ہمارے علاقے ہیں دیہی, وہاں پہ بھی گیا, اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن بھی ہوئی, کافی بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس نے اور کہ اطمینان کا اظہار کیا کہ ہمیں آسانی ہوئی کہ ہم یہاں بیٹھے ہمارے پاس سگنلز مل جاتے ہیں. اور کبھی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ہم پہاڑ کے نیچے ہیں تو شاید سگنلز نہ ہو رہے ہوں تو ہم تھوڑا سا سفر کر کے اوپر آ جاتے ہیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا. البتہ گلگت بلتستان یا JK میں جہاں پہ SCO کی سروسز ہیں, باقی کمپنیز آپریٹ نہیں کر رہی, وہاں پہ بھی ہمارے وائس چانسلر صاحب ان کے ہیڈ سے مل چکے ہیں جی, اور ان سے درخواست کی ہے کہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پہ کوئی ایک ایسا سسٹم دیں تاکہ اسٹوڈنٹس اپنا ایزیلی ہمارے LMS سے اور باقی سروسز سے فائدہ اٹھا سکیں. اور یہ جو اسپیڈ کی جب آپ بات کرتے ہیں 3G 4G کی بات کرتے ہیں, یہ اس وقت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جب لائیو کلاسز چل رہی ہیں, ٹیچر بول رہا ہے, اسٹوڈنٹس اس کو سن رہے ہیں, آڈیو جانی ہے یا ویڈیو جانی ہے, اس وقت تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ادروائز باقی سروس اس نے لینی ہے, کتاب ڈاؤن لوڈ کرنی ہے یا اپنی اسائنمنٹ اپلوڈ کرنی ہے, اس میں اگر سروس تھوڑی سی ویک بھی ہے تو وہ کام آسانی سے چل جاتا ہے. ٹھیک ہے سر, ایک سوال میں آپ سے کافی عرصے سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو وائس چانسلر صاحب ہیں پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب, ان کے ویژن کے بارے میں آپ بتائیے گا. وہ یونیورسٹی میں آئے ہیں, اس کے بعد انہوں نے ساری جو چیزیں پہلے جو آپ کو پتہ ہے کلیریکل ورک تھا, سب وہی جو پرانا فسودہ نظام تھا, انہوں نے اس کو چینج کر کے ایک جو ہے آن لائن سسٹم کی طرف آئے, وہ چاہے وہ ایگزامینیشن کا سسٹم ہو یا یونیورسٹی کا اوور آل سسٹم ہو. تو ان کے ویژن کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بتائیے گا. جی, ان کا ویژن بہت اچھا جو ہمیں سپورٹ دے رہا ہے, اور اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا تمام جو نظام ہے اس کو ڈیجیٹلائز کریں اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کر کے اسٹوڈنٹس کو بھی اور اپنے اسٹاف کو بھی آن لائن فیسیلیٹیٹ کریں. جی جی. اور یہ جو ہمارا اس وقت سسٹم بن چکا, اس کو بھی ہم بالکل وہ نہیں کہہ سکتے کہ ناکارہ تھا, کیونکہ ہماری بہت ساری چیزیں آن لائن آلریڈی موجود ہیں, اور ہم نے اس کو جسٹ ایک اسٹریم لائن کرنا ہے اور پھر اس کو ایفیشینٹ کرنا ہے کہ جو موجودہ وقت کے تقاضے ہیں اور اس وقت جو دنیا میں چل رہے ہیں سسٹم, ہم نے ان کے ایٹ پار آنا ہے. جی. تو اس حوالے سے وائس چانسلر صاحب کا بہت اچھا ویژن ہمیں سپورٹ کر رہا ہے, اور انہوں نے آتی جب اس کو سٹارٹ کیا ہے کہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کر دیں, اور جتنے بھی ہمارے جو میں نے بات کی ERP کی اور CMS کی, کمپیوٹر مینجمنٹ سسٹم کی, وہ ہمیں اسٹوڈنٹ کو بھی فیسیلیٹیٹ کرے گا, ہمیں اسٹاف کو بھی فیسیلیٹیٹ کرے گا, اور اس سے اوور آل جو ہماری ایفیشنسی ہے وہ تمام سسٹم کی وہ بہتر ہوگی. ان پٹ آپ کی بہتر ہے کہ ان پٹ بھی اور آؤٹ پٹ. جی جی جی. سر ایک سوال بھی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی جو ڈیٹ شیٹس بھی آ گئی ہیں اسٹوڈنٹس کی, اور 28 سپٹمبر سے جو ملک بھر میں اوپن یونیورسٹی کے ایگزام سٹارٹ ہونے والے ہیں, تو آپ جانتے ہیں کہ کووڈ-19 کے بعد جس طرح کی سچویشن ہم نے, جس طرح کے کریٹیکل حالات ہم نے دیکھے ہیں, اس سے پہلے شاید ہم نے کبھی نہ دیکھے ہوں. تو اس سلسلے میں آپ یہ بتائیے گا کہ سر کہ ابھی یہ جو SOPs ہیں گورنمنٹ نے
کی جو انسٹرکشن ہے ٹھیک ہے اس کے حساب سے جب آپ ایگزامس ہو رہے ہیں تو اس میں SOPs کے حوالے سے اوپن یونیورسٹی کی کیا انسٹرکشنس ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ کمرہ امتحان میں جاتے ہیں تو وہ کون کون سی SOPs ہیں جن کو وہ فالو کریں گے ڈیورنگ ایگزامس؟ جی بالکل، اور یہ سب بہت امپورٹنٹ بھی ہیں کیونکہ بہت سوچ سمجھ کے ابھی اسکول اور کالج کھولے گئے ہیں اور ہر جگہ پہ آبزرو کیا جا رہا ہے کہ SOPs کا خیال رکھا جائے. جی. اور کل ہی ہماری جو اسٹوڈنٹس اور ڈگری اسٹوڈنٹس ایگزام میں جن کی ڈیوٹیز ہوگی ان کی بریفنگ میٹنگ بھی ہوئی ہے. وہاں بھی میں نے سب کو ریکویسٹ کی ہے کہ جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو ان کو ایک خاص فاصلے پہ ہم بٹھائیں اور ماسک جو ہے وہ کمپلسری ہے. جی. جب جو بھی اسٹوڈنٹ آئے گا سینیٹائزر بھی موجود ہوگا ہمارے سینٹر پہ اور اسٹوڈنٹس خود بھی اگر جیب میں رکھنا چاہیں اور ساتھ ماسک لازمی وہ لے کے آئیں گے. اور جو امتحان ہے جہاں پہ وہ بیٹھیں گے کمرہ اس میں جو ان کی ڈسٹینس ہے وہ بھی تھوڑا سا جو ایک سیٹ چھوڑ کے اس پہ بیٹھیں. اور اگر ایک سے زیادہ کمروں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہمارے ادارے انشاءاللہ اس کو کوآپریٹ کریں گے. اور پوری کیونکہ اب اس میں تمام لوگوں کی زندگی کا اور اس کا صحت کا مسئلہ ہے کہ جو لوگ امتحان لے رہے ہیں ان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے, جو بچے امتحان دینے آئے ہوئے ہیں ان کے اپنے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. ان SOPs کا خیال رکھیں تاکہ محفوظ طریقے سے اپنا امتحان بھی دیں اور محفوظ ہو کے جائیں. سر ایک چیز یہ بتائیے گا, ایک تو ہم ڈگری حاصل کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کے پاس 3 4 ڈگریاں MSc MA لیول کی ہیں, لیکن ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک ان کو کوئی ہنر نہ دیا جائے, اسکل بیسڈ ایجوکیشن جو ہے آپ کے نزدیک اسکل بیسڈ ایجوکیشن جو ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ جب تک آپ ان کو کوئی اسکلز نہیں دیں گے, اگر ایک بچہ میٹرک FA یا FSC کرتا ہے اس کے پاس کوئی اسکلز نہیں ہوں گی تو آج کل کی مارکیٹ میں آپ صرف ایک ڈگری ایک جگہ جا کے مارکیٹ میں جب آپ دیں گے تو اس سے آپ کو کوئی اچھی جاب آپ کو نہیں آفر ہو سکتی جب تک آپ کے پاس کوئی اسکلز نہ ہوں. تو اس حوالے سے اوپن یونیورسٹی کا کیا کردار ہے بچوں کو اسکل بیسڈ ایک ایجوکیشن کے حوالے سے؟ کچھ کورسز بھی کروا رہی ہے آئی تھنک. جی بالکل, اگر آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں جب ہمارا اسٹارٹ ہوا اور بلکہ اس کی پہچان بھی یہی بن گئی کہ اکثر شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہ PTV میں ہمارے پروگرام چلا کرتے تھے جہاں پہ ہم اپنے بچوں کو گھریلو برقی آلات کی دیکھ بھال اور زرعی جو کورسز تھے ایگریکلچر کے, چونکہ ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں اور باقی تو ان کو ڈیولپنگ کنٹری کے حوالے سے اور خاص طور پہ ایک زرعی ملک کے ہونے والے سے امپورٹنٹ تھا. یہ ہمارا میٹرک لیول پہ اور FA لیول پہ ہم شروع سے ہی یہ پروگرام آفر کرتے چلے آ رہے ہیں. خواتین کے لیے ملبوسات کی تیاری اور ملبوسات کی فروخت, اس طرح کے پروگرام جو ٹیکنیکل تھے کہ وہ چھوٹا سا ایک سرٹیفکیٹ حاصل کریں اور سیکھیں اور پھر گھر سے ہی کچھ ارننگ کرنا شروع کر دیں. مرغبانی ایک خاص پروگرام ہوتا تھا ہمارا. تو وہ تو وقت کے ساتھ تقاضے بدلتے گئے. اور ابھی ریسنٹلی اگر آپ ہمارا ایڈ اٹھا کے دیکھیں اور ہماری ویب سائٹ پہ دیکھیں تو ہم نے آن لائن اسکلس جو ہم نے 2 یا 3 سرٹیفکیٹس ہیں جس پہ آن لائن ٹریڈنگ کے حوالے سے اس وقت کی ضرورت ہے کہ اب کووڈ میں تو اور زیادہ اس کا تھوڑا سا ایک ٹرینڈ بنا کے لوگ گھر بیٹھے ہوئے آن لائن پرچیزنگ کر رہے تھے اپنے گوڈس کی بھی اور اپنے باقی جو ڈیلی یوز کی چیزیں ہیں, گارمنٹس ہیں, باقی چیزیں. تو وہ انہوں نے آن لائن اسٹور بنا کے کس طرح بیچ دی ہیں یا کچھ کام کرنا ہے, اس کے حوالے سے اس وقت ہم 2-3 سرٹیفکیٹ بھی آفر کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اوپن ٹیک کورسز ہیں ہمارے جس میں ہم ویلڈنگ اور باقی چیزیں بہت ساری بھی چیزیں جو بھی اسکل بیسڈ ہیں. تو اس حوالے سے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے ڈیولپنگ کنٹریز کی. یہ صرف اگر ماسٹر ڈگری لے کے ہم پھرتے رہیں کہ جی ہمیں ایک لیکچر کی اور ایک ٹیچر کی جاب مل جائے, ایک آفس میں جاب مل جائے اور ہمارے پاس کوئی اسکل نہ ہو تو پھر تھوڑی سی پریشانی ہو سکتی ہے کیونکہ فوری طور پہ جابس کی صورت حال اتنی اچھی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اسکل ہے تو آپ فوری طور پہ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں اور اپنی ارننگ شروع کر سکتے ہیں. سر ایک سوال میرا آپ سے خواتین کی تعلیم کے حوالے سے تھا. اوپن یونیورسٹی نے, میں نے دیکھا ہے جہاں تک میں نے آبزرو کیا, میرا اپنی آبزرویشن کے مطابق بھی, کہ اوپن یونیورسٹی نے خواتین کی تعلیم کے حوالے سے خصوصی کردار ہے. میں نے دیکھا ہے کہ کئی ایسی خواتین ہیں فیمیل جو میرڈ ہیں جن کے 2-2 3-3 بچے ہیں لیکن وہ اب تک ماشاءاللہ سے تعلیم حاصل کر رہی ہیں. اور ان کے ساتھ سب سے بڑی بات ہے ان کو سپورٹ فیملی کی طرف سے سپورٹ ہے, ان کے ہسبینڈ کی طرف سے, ان کی جو ہے وہ مدر ان لا ہیں یا سب لوگ ہیں وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں ان کو, ابھی تک تعلیم حاصل کر رہی ہیں. اور یہ ساری اپرچونیٹی جو ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ان کو پرووائڈ کی ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے خواتین کی تعلیم کے حوالے سے کہ اوپن یونیورسٹی نے بہت زیادہ فوکس کیا اور ان کو یہ اپرچونیٹی پرووائڈ کی ہے کہ وہ؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہماری ٹوٹل انرولمنٹ ہے ایک سیمسٹر میں تقریباً 6 سے 7 لاکھ تک ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ہر سیمسٹر.
اور ان تمام تعداد میں 53% ہماری خواتین ہیں. ماشاء اللہ. اور اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اوپن یونیورسٹی کس طریقے سے خواتین کو سپورٹ کر رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے دور دراز کے علاقے ہیں, دیہی علاقے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ گھریلو خواتین ہیں. جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ ایک بچی ہے, اس نے میٹرک تک پڑھا یا پھر تک پڑھا, شادی ہوگی, اس کے بعد اپنی ایجوکیشن وہ نہیں کنٹینیو کر سکی. علامہ اقبال کو یونیورسٹی ان کو ایک موقع دیتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنا گھر بھی چلاتے رہو, ساتھ ساتھ پڑھتے بھی رہو. اور اس حوالے سے ہمارے کچھ فائنینشیل اسسٹنس اسکیمز بھی رہی جس میں ہم ان کو اسکالرشپ بھی دیتے ہیں, وومن اسکالرشپ خاص طور پر, جیسے ان کو آگے آ کے مزید اپنا ماسٹرز اور ایم فل کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ہم ان کو اسپیشل اسکالرشپ بھی دے رہے ہیں. سر ایک سوال میرا تھا, ڈسیبل بچے جو ہوتے ہیں ان کے حوالے سے, ہینڈی کیپ بچے ہیں کچھ, ان کے حوالے سے بھی آپ کی یونیورسٹی میں نے دیکھا ہے ان کا بہت زیادہ کردار ہے, اور ان کی تعلیم کے حوالے سے بھی وہ بہت بڑا ایک عام رول پلے کر رہی ہے آپ کی یونیورسٹی, علامہ اقبال یونیورسٹی. بلائنڈ اسٹوڈنٹس کے لیے بالکل فری ہے ایجوکیشن. اسی طرح جیل میں جو قیدی ہیں ان کے لیے بالکل فری ہے, ان کے لیے بھی, ٹرانسجینڈرز ہیں ان کے لیے فری ایجوکیشن, ان کے لیے بھی آپ فری. سر ایک چیز اور بتائیے گا, اکثر اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ کمپلین کرتے رہتے ہیں, اور ایون کہ مجھے لیٹ نائٹ کالز آتی رہتی ہیں اسٹوڈنٹس کی کہ سر اسائنمنٹس آپ کی ابھی اینڈ ہو چکا ہوتا ہے سیمسٹر, بٹ اس ٹائم تک کالز آتی ہیں کہ ہمیں سر ابھی تک تو ہمیں بک ہی نہیں ملی گھر پہ, تو ہم اسائنمنٹس کیسے تیار کریں. تو سر یہ جو تعطل ہے, جو بکس ان کو نہیں مل پاتی, سیمسٹر سٹارٹ ہو رہا ہے اور ان کو اس کے بارے میں کوئی پراپر طریقے سے کوئی گائیڈ لائن بھی نہیں ملتی کہ بکس ان کی نہیں آئیں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ یونیورسٹی سے ڈسپیچ ہو جاتی ہیں بٹ ان تک نہیں پہنچ پاتی. تو سر اس سلسلے میں کیا آپ کوئی یونیورسٹی میں کوئی ایسا جو ہیلپ لائن ہو کوئی, اور سم ٹائمز اسٹوڈنٹس یہ بھی کمپلین کرتے ہیں کہ ہم جناب کال کرتے ہیں بٹ آگے سے کوئی کال ہماری اٹینڈ نہیں کرتا. تو سر اس بارے میں ذرا ہماری لوگوں کی جو ہے وہ. اچھا, جو بھی ہمارا اسٹوڈنٹ بنتا ہے جی, ہم جب بھی کتابیں, ایک تو خیر آپ جو شکایت جو آپ کی ہے وہ اس جگہ پہ ہے کہ کتابیں اس کو ملی نہیں. جی, ایک کتابچہ ہے رہنمائے طلبہ. جی, اور اس سے پہلے اگر اسٹوڈنٹ جب داخلہ لینے جاتا ہے, ہم ایک پراسپیکٹس دیتے ہیں. اس پراسپیکٹس کے اندر ہم نے کچھ پروسیجرز وہاں ڈیفائن کر دیے ہیں, لکھ دیے ہیں کہ جب آپ ہمارے ایک نئے سسٹم میں آ رہے ہیں, چونکہ فارمل ایجوکیشن میں آپ اسکول میں کالج میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ہر چیز وہیں پہ اسکول کالج میں مل رہی ہوتی ہے. جی, ڈسٹینس لرننگ میں ایک بچہ, یہاں ہمارا آفس ادھر پنڈی میں ہے, تو ایک بچہ مری میں بیٹھا ہوا ہے. جی, اس نے ساری کورسپونڈنس یا تو خط کے ذریعے کرنی ہے, یا کال کے ذریعے کرنی ہے, یا ای میل کے ذریعے کرنی ہے. تو ہماری اب کوشش یہی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ کو یہ ساری فیسلٹیز دیں. سب سے پہلے ایک ہیلپ لائن ہماری بن چکی ہے, جی, جو ایک یونیورسل ایکسیس نمبر کے ساتھ جو ہے 05111 112 468. ٹھیک ہے. اس کے اوپر اس وقت آلموسٹ 30 ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو مسلسل پورے پاکستان سے جو کالز آ رہی ہیں ان کو لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کسی کو یہ نہیں پتا تو یہ نمبر نوٹ کر لیں اور اس پہ ضرور ٹرائی کریں, ان کو وہاں پہ جواب ملے گا ان کا. اور وہاں امتحان کے اور ایڈمیشنس کے اور باقی جتنی بھی کیوریز ہیں وہ اٹینڈ ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ریجنل آفس میں ہم نے علیحدہ سے ایک اپنی ہیلپ لائن قائم کی ہے, اور اس کا نمبر بھی ہمارا پبلک میں ہے, اویلیبل ہے, 051848080 جو ہمارا پنڈی ریجن. اور آپ کی ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. باقی جو مسائل جو خاص طور پر کتابوں کی آپ نے بات کی, چونکہ ہم بھیجتے ہیں وہ پوسٹ آفس کے ذریعے. اب کئی بار یہ شکایت آئی کہ پوسٹ آفس کے ہم نے یہاں سے پوسٹ کر دی, جہاں ڈیسٹینیشن میں پہنچنی ہے تو وہ پوسٹ آفس رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, اس نے جا کے گھر تک نہیں پہنچا. جی, جی. تو کوئی بچے تو یہ ہے کہ جا کے پتہ کر لیتے ہیں پوسٹ آفس میں آئی ہوئی ہے تو وہاں سے پک کر لیتے ہیں. اور کئی بار پھر وہ نہیں پتہ کرتے تو وہاں پڑی رہتی ہیں, پھر وہ ہمارے سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن ایون دین ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ اس کی پوری ٹریکنگ دی ہوئی ہے. جی, جی. لیکن اس ٹریکنگ سے ویب سائٹ پہ جانے سے پہلے بھی ہم ان کو ایک SMS کر دیتے ہیں. جو ان کا داخلہ ہوتا ہے, موبائل پہ ایک میسج آ جاتا ہے کہ جی آپ کا داخلہ ہو گیا ہوا ہے, 2 ہفتے میں آپ کی کتابیں آ جائیں گی. اور اگر نہیں آتی تو اب یہ ویب سائٹ کا ایڈریس ہے, اور یہاں پہ یہ ہمارا ہیلپ لائن کا نمبر ہے, آپ رابطہ کریں تو وہاں سے پتہ کریں. جب کتابیں جاتی ہیں پھر وہاں پہ ایک ٹریکنگ کا ایک نمبر آ جاتا ہے کہ جی فلاں ڈیٹ کو یہاں سے کتابیں چلی گئی ہیں, آپ ڈاکخانے سے پتہ کریں. اگر نہیں ملتی تو پھر آپ ہمیں اطلاع دیں. اچھا, کئی بار یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو کتابیں گئیں, وہاں ڈیلیور نہیں ہوئی, وہ ہمارے پاس واپس آ جاتی ہیں. اچھا, ہم پھر وہ پورا ٹریک ویب سائٹ پہ رکھتے ہیں. جی, جی. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جی کتابیں فلاں ڈیٹ کو گئی, فلاں ڈیٹ کو آ گئی. اچھا. لیکن ابھی ان کا ازالہ کرنے کے لیے بھی ہم نے کہ اسٹوڈنٹس کا وقت ضائع نہ ہو, کتابیں چلیں جو پرنٹڈ ہیں ان تک پہنچ رہی ہیں, کہیں پھنس رہی ہیں, نہیں ملیں, ہم نے اپنی ساری کتابیں ویب سائٹ پہ رکھ دی ہیں. صحیح.
LMS کے ذریعے بھی ہم ان کو جو ماسٹر لیول اور BS لیول کے ہیں وہ ان کو وہاں اس میں LMS میں مل جائیں گی. جو نچلے لیول کے ہیں میٹرک FA BA کے اسٹوڈنٹس ان کو ہمارے ویب سائٹ کے اوپر ایک لنک دیا ہوا ہے بکس کا. ساری کتابیں سافٹ فارم میں وہاں پہ پڑھی ہوئی. تو کوئی بچہ اپنے موبائل میں بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہے تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھ سکتا ہے اور اپنی اسائنمنٹس وقت پہ بنا سکتا ہے. سر ایک چیز جو یونیورسٹی کے پلیجرزم کی پالیسی ہے اس حوالے سے اگر آپ اسٹوڈنٹ بتائیں ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو کہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ کافی سارے بازاروں میں جاتا ہوں فیس بک کے اوپر چاہے سوشل میڈیا کے اوپر وہاں پہ آ رہا ہوتا ہے جی اوپن یونیورسٹی کی آپ کو اسائنمنٹس ہینڈ میڈ حل شدہ آپ کو وہاں پہ دستیاب ہیں, وہاں سے آپ پیسے دیں اور وہاں سے لے کر آپ سبمٹ کروا دیں, ٹھیک ہے. اور وہ ٹیچر کے پاس جاتی ہیں اور سیم اسائنمنٹس جو ہوتی ہیں کافی سارے اسٹوڈنٹس کی ان کے پاس آ رہی ہوتی ہیں. سب اس یہ جو پلیجرزم کی پالیسی, اور دوسرا یہ کہ کئی لوگ جو وہ انٹرنیٹ سے مواد یا سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کسی دوست سے لے کر سیم ایز اٹ از جو ہے وہ کاپی کر کے وہ بیچ دیتے ہیں. تو اس حوالے سے یونیورسٹی کیا اقدامات کر رہی ہے تاکہ یہ جو چیز ہے یہ آپ کو پتہ ہے یہ بڑی جو ہے وہ نوجوان نسل کے لیے جو ان کی کوالٹی کو متاثر کرتی ہے تعلیم کی, تو آپ اس حوالے سے سر کیا کہیں گے؟ اچھا, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ جی مارکیٹ میں موجود ہیں اسائنمنٹس آپ خرید لیں, حل شدہ حاصل کر لیں, جی اس طرح کا جو پرابلم ہے وہ پوری دنیا میں موجود ہے. جی, صرف پاکستان میں نہیں ہے. آپ کہیں بھی یونیورسٹی میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو آرٹیکلز, آپ کے اسائنمنٹس, آپ کے تھیسز لکھنے کے لیے لوگ موجود ہیں اور آپ پیسے دیں اور وہ بنی بنائی چیزیں حاصل کر لیں. ٹھیک ہے. پھر میں وہی کہوں گا کہ یہ پھر اسٹوڈنٹ وہ جو لے رہا ہے وہ اپنا نقصان کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جو اس نے لرننگ کرنی تھی, اس کو پڑھ کے خود بنانا تھا, اس میں محروم رہ گیا. جی جی, اسائنمنٹس نے بنی بنائی لی, ٹھیک ہے, وہ اس سے اپنا نقصان کیا, اسائنمنٹ بھیج دی, پاس بھی ہو گیا, ڈگری لے لی, اس کا ضمیر اس کو کس طرح اجازت دے رہا ہے کہ جی میں نے کس طریقے سے ڈگری حاصل کی. اینی ویز مقصد اس کا صرف ڈگری تھا, ایجوکیشن نہیں تھا. اس نے ڈگری لے کے یوٹیلائز کری, لیکن یقیناً اس کا نقصان تو ہوا ہے. اس نے اپنا نقصان جان بوجھ کے کیا. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو اس سے روکیں اور جو اس کو اس ڈگری میں سیکھنا چاہیے تھا ہم اس کو سکھائیں. ریلیجزم کے حوالے سے جو ٹیچرس کو ہماری ہدایات یہی ہیں کہ جو ہینڈ ریٹن آ رہی ہیں اگر اس کو وہ دیکھتا ہے ٹیچر کہ وہ سیم ٹو سیم کسی نے کاپی کی ہوئی ہے یا کتاب سے یا کسی اس کو شک پڑتا ہے کہیں بنی بنائی کہیں سے حاصل کی ہے تو اس کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ اس کو روکے, اس کو 0 مارکس دے, اس کو ٹیوٹر کو اسٹوڈنٹ کو انفارم کرے کہ یہ آپ کی اسائنمنٹ فلاں سے کاپی کی ہوئی ہے یا اس طرح بنی بنائی لی ہوئی ہے یا اس کو دوبارہ بنائیں خود. کیونکہ ہم پراپرلی ڈسٹینس لرننگ میں یہ نہیں ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ کو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ جی اس کے حال پہ اب جو بناؤ بیلنس بھی موجود ہے, اس کے لیے رہنمائی کا سسٹم موجود ہے, ٹیوٹوریل سسٹم موجود ہے. جو بھی ٹیوٹرز ہیں ان کے فون نمبرز ان کے پاس موجود ہیں. ایک ہمارا کووڈ کی وجہ سے تو کلاسیں نہیں ہو چکی ہیں, ادروائز ایک ٹیوٹوریلز ہوتے ہیں, 15 دنوں میں ایک کلاس ہوتی ہے, اسٹوڈنٹ سینٹر پہ آ سکتا ہے, ٹیچر وہاں پہ موجود ہوتا ہے, اسے رہنمائی لے کے اپنی مشق کر سکتا ہے. تو جو ہمارا LMS کا سسٹم شروع ہوا ہمارے آپ دیکھیں گے کچھ عرصے میں ہم آہستہ آہستہ میٹرک کے پروگرامس کو بھی اس کے اوپر لے کے آئیں گے, کیونکہ ابھی وہ اسٹارٹ کیا ہم نے BS B.Ed اور ماسٹرز لیول کے اسٹوڈنٹس کو, اور ابھی ان کو بھی ہم چونکہ وہ سیکھنے کے مراحل میں ہیں اسٹوڈنٹس, تو وہ فی الحال تو یہ سیکھ رہے ہیں کہ وہ اسائنمنٹ کیسے ہم نے سافٹ فارم میں یا PDF بنا کے اپلوڈ کرنی ہے. اگلے اسٹیپ میں پھر ہم اس چیز پہ بھی آ جائیں گے کہ جو باقاعدہ سافٹ ویئرس کے ساتھ ہم ان کی جو پلیجرزم چیک کرتے ہیں کہ اس نے کہیں سے کاپی تو نہیں کی, اس کی ایک خاص اچھی سی پالیسی موجود ہے, مانیٹرنگ ہو کہ یہ اس کے مطابق اگر وہ ہے تو ایکسیپٹ کریں ورنہ ریجیکٹ کریں. تو یہ 1-2 سیمسٹرز گزرنے کے بعد یہ ہمارا سسٹم جب ٹیچر بھی سیکھ لیں گے, اسٹوڈنٹس بھی سیکھ لیں گے, تو پھر ہم آہستہ آہستہ یہ جو کوالٹی ایجوکیشن کے حوالے سے جتنے بھی اسٹیپس ہیں وہ پھر ہم امپلیمنٹ کریں گے. سر آن لائن کتب کی فراہمی کا آغاز جو ہے سیمسٹر باہر 2019 کو ہوا تھا, ٹھیک ہے جی. آن لائن کتب جو ہیں جیسے کہ لوگوں کو ابھی میں نے آپ سے سوال کیا کہ کتب اگر کتابیں نہیں ملتی لوگوں کو, تو اب یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا قدم یہ یونیورسٹی نے اس طرف لیا ہے کہ ابھی آپ کو ویب سائٹ کے اوپر آن لائن جو اپلوڈ کر دی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. وائس چانسلر صاحب نے یہ جو ہے بہت بڑا قدم ہے آپ کی یونیورسٹی کی طرف سے, تو اس حوالے سے آپ لوگوں کو بتائیے گا 2019 میں یہ سٹارٹ ہوا, ٹھیک ہے, اور ابھی بھی یہ آن لائن کتب وہ کس لیول تک وہاں پہ دستیاب ہیں, اپلوڈ کی گئی ہیں, جہاں سے اگر سپوز کسی کو بکس نہیں مل رہی تو وہ وہاں سے وہ کوسچن وغیرہ دے کے اسائنمنٹس اپنی حل کر سکتا ہے اور ایگزامس کی تیاری بھی کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. انیشیلی آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں جب ہمارا یہ B.Ed 1.5 پروگرام لانچ ہوا تھا, اور ہم بالکل پہلا جو ادارہ تھا پاکستان میں
کہ انہوں نے B.Ed جو 1.5 شروع کیا ہم نے، تو فوری طور پہ کتابیں اس کی نہیں چل سکی تھیں، تو ہم نے اس کو اویلیبل کر دیا تھا ویب سائٹ پہ کہ اسٹوڈنٹس اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکیں. تو اسٹوڈنٹس کو جب آسانی ہوئی اس سلسلے میں، تو ہم نے پھر آہستہ آہستہ B.Ed کی تمام جتنی کتابیں تھیں وہ ساری اس پہ رکھی. اور اس سیمسٹر سے وائس چانسلر صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم نے میٹرک یا پھر B.A کی بھی کتابیں وہاں اویلیبل کر دی ہیں، اور باقی جتنے بھی ہمارے ماسٹر لیولس کے پروگرامس کی کتابیں ہیں جو سافٹ فارم میں اویلیبل تھیں وہ تو وہاں اویلیبل ہیں. باقی بھی اسکین ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد وہ ساری آن لائن آ جائیں گی. جی بالکل. جو آن لائن سسٹم کی آپ نے بات کی، چونکہ ہمارے آپ ٹیوٹر بھی ہیں تو آپ کا ڈائریکٹ انٹریکشن اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی رہا، اور آپ کی فیڈ بیک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں یہ جو لاگ ہمارا بن رہا ہوتا ہے اس میں آسانی ہمیں یہ ہے کہ ہم اس اسٹوڈنٹ کا پوری ایکٹیویٹی کو مانیٹر کر سکتے ہیں کہ وہ کب لاگ ان ہوا، اس نے وہاں پہ کیا کیا کیا، کتاب ڈاؤن لوڈ کی، کوئی اسائنمنٹ اپلوڈ کی. تو اس حوالے سے جو اٹینڈنس کا سسٹم ہے وہ پہلے تو ہم کاغذ لے کے اس کے اوپر اس کے سائن کرا رہے تھے، اب اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے پاس پورا ریکارڈ ہے کس ٹائم پہ وہ لاگ ان ہوا، کس ٹائم پہ لاگ آؤٹ ہوا. تو جو بھی لاگ ان ہوا اس کی اٹینڈنس ہو گئی. ٹھیک ہے. تو یہ اس حوالے سے اسٹوڈنٹس اگر پریشان ہوتے ہیں تو ان کو کوئی بالکل پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ اپنے ورک شاپ کے ٹائم کے دوران لاگ ان ہوئے ہیں تو اٹینڈنس تو ان کی مارک ہو گئی ہے. اب صرف بات رہ گئی ہے ان کی لرننگ کی. ٹھیک ہو. اب وہ اگر تو ان کا سسٹم اچھا چل رہا ہے، کیونکہ اب یہ سسٹم دونوں طرف ہے. انہوں نے کنیکٹ کیا ہوا ہے کسی انٹرنیٹ کے ساتھ، کون سا نیٹ ورک یوز کر رہے ہیں، وہاں اس کی سپیڈ کیسے ہے، اور پھر ہمارا جو سرور ہے وہ کیسا رسپانس کر رہا ہے. ابھی پچھلی ایک میٹنگ میں ہمارے ڈائریکٹر ICT نے رپورٹ کیا کہ ایک وقت میں 100,000 اسٹوڈنٹس ایٹ اے ٹائم جوائن کیا انہوں نے. تو اتنی بڑی تعداد میں میرا خیال ہے کبھی بھی کسی یونیورسٹی پاکستان میں ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کے ایک بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہی نہیں ہیں. تو یہ الحمدللہ علامہ اقبال کو یونیورسٹی کو اعزاز حاصل ہوا کہ اتنی بڑی تعداد میں اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہم نے بنا لیا کہ ان اسٹوڈنٹس کو ہم سپورٹ کرنے کے قابل ہوئے، اور اسٹوڈنٹس آئے اور ایٹ اے ٹائم ہم ان کو سروسز دے سکے. تو وہ ساری چیزیں ہمارے پاس ریکارڈ میں موجود ہے، اور اٹینڈنس ان کی وہاں پہ آ رہی ہے. سر ایک اسٹیپ جو ہے اوپن یونیورسٹی کا مجھے بہت زیادہ یہ سراہنے کے قابل ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جو فی ہے وہ بہت زیادہ کم ہے. باقی یونیورسٹیوں سے اگر آپ کمپیریزن کریں اس یونیورسٹی کی فی کا، تو باقی یونیورسٹیز آپ کو پتہ ہے ایک سیمسٹر کی لاکھوں میں ان کی فی ہوتی ہے. ہزاروں لاکھوں میں ہوتی ہے. تو یہ یونیورسٹی بہت کم پیسوں میں آپ کو جو ہے وہ ڈگری بھی دیتی ہے، اور آپ کو ایجوکیشن کا جو آپ کا ایک ڈریم ہے اس کو آپ کو پورا کرتی ہے. تو اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کو ضرورت، کیونکہ اسٹوڈنٹس کو ایک مین اٹریکشن یہ بھی ہے جب یونیورسٹی کا وہ ڈیسیجن کرتے ہیں. سب سے پہلے تو وہی ہوتا ہے کہ جی کسی کے پاس ریگولر جانے کا وہ وقت نہیں ہے، گھریلو خاتون ہے یا کوئی جاب کر رہا ہے بندہ، وہ ایک ریگولر کلاسز میں جا کے شامل نہیں ہو سکتا. تو اس کو ہمارا سسٹم سوٹ کرتا ہے کہ وہ اپنی آسانی کے مطابق ایجوکیشن لے سکتا ہے. دوسرا مین فیکٹر ہے وہ فیس کا ہے. تو فیسیں جو ہے ایز کمپیئر ٹو ادر یونیورسٹیز کافی کم ہیں. اور دوسرے ایج فیکٹر ہے کہ ہمارے یہاں ایج کی لمٹ نہیں ہے. ہمارے پاس موجود ہیں ایسے اسٹوڈنٹ جو ریٹائرمنٹ کے بعد ہمارے پاس انہوں نے ماسٹرز کیا اور اب MPhil کر رہے ہیں. سر میرے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کی میں نے ایج دیکھی ہے 56-60 ایئرس کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پیاس تھی وہ نہیں بجھی جب بھی ان کو موقع ملا. علامہ اقبال یونیورسٹی کو موقع دیا. سر ایک سوال میرا آپ کو ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے ہے کہ جس طرح آپ ایکول اپرچونیٹیز دیتے ہیں تعلیم کے حوالے سے، تو لاسٹ ایئر میں نے آپ کی یونیورسٹی کے ایک جو ہے نا ایک عام عہدے کے اوپر ایک آپ کی شخصیت ہے، ان سے میں نے سنا تھا کہ ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے ان کو بھی آپ جو ہے نا پراپر طریقے سے اپرچونیٹیز دے رہے ہیں کہ وہ اپنی ایجوکیشن اگر وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں. ان کے لیے بھی کوئی پروگرام شروع کیے گئے تھے. اس حوالے سے تھوڑا سا آپ لوگ بالکل ایسے ہی ہے جو میں نے فائنینشیل اسسٹنس کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ اس میں جہاں ہم ڈسیبل کو فری ایجوکیشن دے رہے ہیں، جیل میں جو لوگ قیدی ہیں ان کو فری ایجوکیشن دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جتنے ٹرانسجینڈرز ہیں ان کو ہم ہر لیول پہ میٹرک سے لے کے PhD تک کوئی بھی وہ اپنا پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں. اور ہمارے پاس آئے بھی ہیں اسٹوڈنٹس، رجسٹرڈ بھی ہیں، ایون ٹیچر بھی ہیں ٹرانسجینڈرز جو ہمارے پاس پڑھا رہے ہیں. تو ایک اچھا موقع ہے ان کے لیے کہ جو اپنا ایک باضابطہ روزگار حاصل کر سکتے ہیں، باضابطہ ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں. ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ جو ہے ضیاء نقوی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جس طرح بتایا کہ کتنا یہ جو ہے کہ اچھی اپرچونیٹی ہے، نہ صرف جو ہے نا پورے ملک میں سب لوگوں کے لیے ایکول اپرچونیٹیز ہے ایجوکیشن کے حوالے سے. سر آپ سے ایک میرا سوال جو ٹیوٹر جو ہے ای رجسٹریشن کے حوالے سے 96,000 ٹیوٹرز جو ہیں وہ رجسٹرڈ انہوں نے اپلائی کیا تھا آئی تھنک آن لائن رجسٹریشن کے لیے. ابھی آئی تھنک میں نے جب آپ کا سنا تو 40,000 جو ہیں وہ لاسٹ ایئر
जो है वो मैं फिगरिस्टिक कर देता जी हूँ। जी वो इस तरह है कि जो हमने पिछले साल जुलाई में जी ट्यूटर रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू किया था, मैं उस वक्त डायरेक्टरेट ऑफ ह्यूमन सर्विसेज में जी। था और मैं खुद इसको सारा ठीक हो प्रोसेस भी कर रहा था। जी जी तो उस वक्त ये ऑनलाइन ऑफ़र हुआ रजिस्ट्रेशन का सिस्टम, 1,40,000 के करीब एप्लीकेंट्स थे एप्लीकेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया। ठीक हो गया और उसमें से जो एलिजिबल हुए और फाइनलाइज जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई वो तकरीबन 1 लाख के करीब, 1 लाख के 6,000 जो करीब आप कह रहे हैं। जी जी और फिर हमारा, जैसे मैं बता रहा था कि 6 लाख स्टूडेंट्स हर वक्त हर ठीक। सेमेस्टर में होते हैं, तो उनके जी। लिए हम ग्रुप वाइज टीचर्स एंगेज करते हैं। तो ठीक। हमारे पिछले सेमेस्टर में जी 40,000 ट्यूटर्स, उन्होंने 96,000 में से हमने एंगेज किए। एंगेज किया और फिर अब अगले सेमेस्टर में हमने उन 40,000 में से 50% को लिया जी। और 50% नए भी लिए। जी तो तकरीबन 30-35,000 इस सेमेस्टर में भी हमारे ट्यूटर्स लगे हैं, तो जो कुछ पिछले सेमेस्टर में भी काम कर चुके हैं। और हमारी कोशिश ये है कि जितने भी ये 96,000 लोग रजिस्टर हुए हैं, इन सबको एक बार अपॉर्चुनिटी मिले, वो हमारे सिस्टम को देखें, अगर उनको अच्छा लगता है उसको कंटिन्यू करें। और हम भी देखेंगे कि जो अच्छे हमारे परफॉर्म कर रहे थे ट्यूटर्स, तो हम उनको आगे लेके चलेंगे। सर एक सवाल मुझे लोगों ने, जो काफ़ी सारे लोगों ने पूछा और मुझे पूछते भी रहते हैं कि ये जो ट्यूटर रजिस्ट्रेशन के लिए क्राइटेरिया क्या है सर, कि वो उनके पास एजुकेशन कितनी होनी चाहिए और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो उनके पास तो वो इस ट्यूटर के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स थी वो थी मास्टर डिग्री, ठीक हो गया वो कम से कम सेकेंड डिवीजन के साथ जी। और उसके साथ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था। ठीक है अगर एमफिल और पीएचडी किया हुआ है तो फिर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है और अगर सिर्फ मास्टर्स हैं तो उसके साथ फिर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो जी। 5 साल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है और अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस ठीक रिक्वायर्ड है। और ये क्राइटेरिया पिछली बार था। जी अब हम माइट भी अगले साल 2 साल के बाद दोबारा जब ऑफर करेंगे तो इश्तिहार में उस वक्त हो सकता है क्राइटेरिया चेंज हो। चेंज हो गया। सर एक सवाल जो मेरा आपसे था, एक जो है स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए भी आपके कुछ फंड्स वगैरह हैं, जैसे कि एक था लर्न टू अर्न, इसके अलावा स्टूडेंट्स को कुछ फीस में कटौती भी होती है और काफ़ी सारी चीज़ें। तो इसके हवाले से हम आपका जो है स्टूडेंट वेलफेयर डायरेक्टरेट है आई थिंक ओपन यूनिवर्सिटी में, वो भी काम कर रहा है। तो उस हवाले से बताइए कि क्या ये स्कीमें अभी तक चल रही हैं स्टूडेंट्स के लिए? बिल्कुल ऐसी है। डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट एडवाइजरी एंड काउंसलिंग सर्विसेज, जी। मैं खुद भी वहाँ रहा 2 साल जी। या 3 साल तक। तो अभी जितनी भी हमारी फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम्स हैं, जी जी वो उनमें से जो ज़्यादा हम स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं वो है एक स्कीम जिसमें नीडी स्टूडेंट्स को हम, जी मैट्रिक FA के स्टूडेंट्स को तो हम एक सेमेस्टर की फ़ीस फुल माफ़ कर देते हैं। ठीक हो गया सर और उसके क्राइटेरिया है कि अगर वो वाकई ही नीडी है, जी उसका इनकम का एक सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होता है, उसके वालिदैन का या उसका अपना। जी और उसके साथ साथ अगर वो जो हायर लेवल की डिग्रीज़ हैं, BA जिसकी फ़ीसें थोड़ी सी ज़्यादा हैं, तो उसमें हम 35% फ़ीस लेस कर देते हैं। ठीक लेकिन वो उसमें फिर हमें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना होगा कि वाकई वो नीडी स्टूडेंट है। ठीक हो तो बाकी जो अर्न टू लर्न आप काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसमें हम अपने स्टूडेंट्स को एक मौका फराहम करते हैं कि वो आएँ हमारे दफातर में। कभी कभी ऐसा होता है कि अमले की कमी है, जो हमें कुछ स्टाफ की ज़रूरत होती है या काम उनका एक्स्ट्रा आ गया, तो हम स्टूडेंट्स को मौका देते हैं कि वो आएँ दफ्तर में काम करें। और पर आर हम उनको एक ख़ास रेट्स हैं उसको पे करते हैं। और अभी आप हमारे दफ्तर में भी देखें तो जो हमारे हेल्पलाइन पे जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो उसी भाई हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो उसी स्कीम पे काम कर रहे हैं, अपना लर्न काम भी कर रहे जी। हैं और अर्न भी कर रहे हैं, अर्न भी अपनी कर- फीस भी कमा जी, रहे हैं। एक उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी यहाँ जी, से और ऑफिस इन्वायरमेंट भी थोड़ा सीख भी रहे हैं। जी तो एक अच्छा मौका है उन स्टूडेंट्स के लिए। ऑल पाकिस्तान रीजनल ऑफिस में भी वो काम कर सकते हैं, हमारे इस्लामाबाद में मेन कैंपस में। लेकिन सर एक चीज़ मैंने और भी देखी है कि जो लोग कुछ एक टाइम होता है पर्टिकुलर टाइम 5 ईयर्स या तो उसके बाद वो एक क्लेम करना शुरू कर देते हैं कि जी हमें रेगुलर किया जाए, या उस हवाले से भी आपको पता है समटाइम्स ऐसा होता है कि प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है, तो आप उस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये अलमियत तो खैर हमारे पूरे पाकिस्तान में हर इदारे में है। खैर ये स्कीम स्टूडेंट्स की तो बिल्कुल डिफरेंट है, वो तो रेगुलर जॉब तो है नहीं। जी ये तो स्कीम है कि अगर एक सेमेस्टर के लिए आपने काम करना है, बाकी डेली वेजेस पे या तो आप जब ये नोटिफिकेशन करते हैं तो उसमें क्या ये चीज़ मेंशन होती है कि आपकी जो ये जॉब है ये टेम्परेरी है, ये जो है ना वो जॉब तो है या आपका एक जो रेगुलर जॉब तो है नहीं, ठीक एक हो। अपॉर्चुनिटी है, इंटर्नशिप टाइप का ठीक हो कह लें आप, ठीक हो कि गया वो आएँ और जो भी कोई काम है वो करें जी और जो भी उनके स्टाइपेंड उनका है रेट उसको वो सर। वो अपना ले लें। सर अभी जो है आप मुझे बताइएगा कि ये जो ट्यूटर रजिस्ट्रेशन है, अभी मुझे 2-4 लोगों ने सवाल भी किया था कि ये जो अभी जो है ये ओपन है या नहीं है? नहीं फिलहाल नहीं, फिलहाल मैं नहीं बताया ना कि 96,000
ٹیوٹرز رجسٹرڈ ہوئے. پہلے تو ہم کوشش کریں گے ان سب کو چانس دیں. جی جی. تو اس کے بعد جو اچھے ٹیچرز ہیں جو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم رکھیں. اور پھر اگر ہوئی بھی اگر اوپن تو پھر ایسے سبجیکٹس میں ہوگی جہاں شارٹیج ہے. جی. کچھ سبجیکٹس ہمارے پاس ہیں ایسے انگلش ہے یا سوشولوجی اس طرح چند ہیں جی جی. جہاں پہ ٹیوٹرز رجسٹر نہیں ہوئے اور ہمیں کچھ زیادہ ٹیچرس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو وہ سبجیکٹ بیسڈ ہوگی اگر ہوئی تو. جی جی. تو وہ اخبار میں آ جائے گا. اچھا اچھا. سر ایک سوال جو میں ٹیلی اسکول کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا. لاسٹ ایئر آپ نے دیکھا ہوگا کووڈ-19 کے دوران جب وہ چل رہا تھا اس وقت جو ہے وہ وائس چانسلر صاحب ہیں ان کی کوششیں بھی تھی اس میں شامل تھی, ایفرٹس تھی ان کی بھی. اس کے علاوہ پی ٹی وی کے ساتھ ان کے ایک جوائنٹ وینچر تھا اور منسٹری آف ایجوکیشن شفقت محمود صاحب بھی شامل تھے. ان کی ایک کوششوں کی وجہ سے آپ نے جو ٹیلی اسکول کا آغاز کیا تھا. تو ابھی کچھ وہ مجھے کچھ انڈر کارپیٹ کچھ چیزیں لگ رہی ہیں, تو کیا اس کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہوگا؟ نہیں بہت اچھا ہے. اور وہ بلکہ یہ تو گورنمنٹ کا اپنا پروجیکٹ تھا. جی. اور پریزیڈنٹ آف پاکستان خود اس کو دیکھ بھی رہے تھے اور اس میں بلکہ اپریشیٹ بھی کیا علامہ اقبال یونیورسٹی کی کنٹریبیوشن کو. وائس چانسلر صاحب نے ہمارے آگے بڑھ کے اس موقع میں قوم کے ساتھ مل کے کام کی, قوم کے لیے کام کیا. جی. اور کیونکہ ہمارا اپنا بہت اچھا ایکسپیرینس تھا ٹیلی ویژن کے حوالے سے, اسٹوڈیوز ہمارے اپنے موجود ہیں. جی. ایف ایم ریڈیو کا ہمارا اسٹوڈیو موجود ہے اور ریسنٹلی ہمیں ایک لائسنس مل چکا ہے ٹیلی ویژن چینل کا. جی. وہ بھی ہم بہت جلد اپنا ٹی وی لانچ کر رہے ہیں. جی. تو وہ چونکہ ہمارے پاس پوری ایکسپرٹیز ٹیکنیکلی ساری موجود تھیں. جی. تو اس کو پھر یوٹیلائز کرتے ہوئے پی ٹی وی کے تعاون سے جی. وہ ٹیلی اسکول کا ایک سلسلہ کووڈ کے دوران جی. لاک ڈاؤن کے دوران شروع ہوا. شاید ابھی بھی اس کی نشریات چل رہی ہیں. جی. پی ٹی وی کے اس کے اوپر, کیونکہ پی ٹی وی جو ہے پورے ملک میں دیکھا جاتا ہے. اس وجہ سے تو اس کو ٹیکنیکلی علامہ اقبال یونیورسٹی نے سپورٹ کیا. ہمارے وائس چانسلر صاحب نے اس کو. سر کچھ ٹائم پہلے ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب عارف الوی صاحب تھے, تو ان کی ایک میٹنگ ہوتے جس میں پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب بھی موجود تھے. انہوں نے اوپن یونیورسٹی کے کردار کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا کہ اوپن یونیورسٹی جو ہے پورے ملک میں تعلیم کے فروغ کے لیے نمایاں کردار ادا کر رہی ہے. خاص طور پر جب ڈسٹینس لرننگ کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ ڈور سٹیپس کے اوپر لوگوں کو تعلیم دے رہی ہے. تو سر اس یہ جو اتنی بڑی آپ کو جو ہے حکومت کی طرف سے بھی سپورٹ حاصل ہے اور صدر پاکستان نے بھی اپریشیٹ کیا, تو آپ کیا لوگوں کو اس کے؟ جی الحمدللہ. علامہ اقبال یونیورسٹی آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی اسٹوڈنٹ کو ضرورت ہوتی ہے کسی قسم کی بھی ایجوکیشن کی, ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ گلگت بلتستان میں ایک سلائی کڑھائی کا ہمارا ایک سینٹر وہاں جی سب بنا جی. اور وہاں پہ گھر بیٹھے بچیوں کو وہ اسکل دیں گے اس کا حوالے سے. وہاں ایک سینٹر میں وی سی صاحب گئے ہوئے تھے, وہاں کی جو لوکل گورنمنٹ تھی جی. انہوں نے مل کے وہاں پہ ایک سلسلہ شروع کیا. تو اسی طرح جہاں بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو علامہ اقبال یونیورسٹی وہاں پہ موجود ہے. اور ہمارا سلوگن شروع سے یہی ہے کہ یونیورسٹی وداؤٹ والز. جی. ایسی یونیورسٹی ہے جہاں ہم پہنچتے ہیں, جہاں ہمارا اسٹوڈنٹ بیٹھ جاتا ہے, جہاں ہمارا ٹیچر بیٹھ سکتا ہے, وہیں ہماری یونیورسٹی بن جاتی ہے. ایجوکیشن یہ ایک آسانی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. اور ہمارا بہت اچھے پروجیکٹ چلتے رہے کھاریاں میں اور باقی میں. جو ہمارا آؤٹ آف دا اسکول خواتین تھیں اور بچے تھے تھوڑا زیادہ ایجز کے جو نہیں جا سکے اسکول میں, ان کو بٹھا کے ہم نے ایک پہلے پرائمری کروایا, پھر مڈل کروایا, پھر ان کو مین اسٹریم میڈیکل اس میں میٹرک میں لے کے آئے. تو اس طرح کے پروجیکٹس ہمارے بہت سارے ہیں. تو جہاں بھی وہ سوشل ایک جو رسپانسبلٹی ہے علامہ اقبال یونیورسٹی کی, وہ اس کو اپنا ایک امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کر رہی ہے. سر ایک سوال میرا بہت میں چونکہ یونیورسٹی کا سے تھوڑا سا میرا انڈائریکٹلی تعلق رہتا ہے, اوپن یونیورسٹی کا ایک روایت یہ بھی رہی ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی لٹریسی کیمپینس کے حوالے سے بھی بہت آگے ہے. کوئی بھی سیمینارز ہوتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے ہوں, لٹریسی کیمپینز ہیں, ٹھیک ہے, اس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ان کا ایکٹیو رول ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو ہم سب سے پہلے لوگ بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, اس سے لوگوں کو ایک موٹیویشن بھی ملتی ہے, ایجوکیشن کی طرف لوگوں کا ایک رغبت ہوتی ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہاں بالکل ایسے ہی ہے کہ جن دنوں میں ہمارے ایڈمیشنز ہو رہے ہوتے ہیں, جیسے آج کل بھی جی. اس وقت خزاں 2020 کے ہمارے فیز 2 کے BA کے ماسٹرز کے ایڈمیشنز ہو رہے ہیں جی. تو اس دوران ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کے ہک اینڈ کارنر میں ہر شخص کو کم از کم پتہ ضرور چل جائے کہ جی علامہ اقبال یونیورسٹی کے داخلے کھلے ہوئے ہیں, اور وہ اس بات سے محروم نہ رہ جائے کہ جو مجھے پتہ نہیں چلا میں نے داخلہ لینا تھا. اور پورے پاکستان میں جتنے بھی ہمارے ریجنل آفیسز ہیں وہ سارے ہر گلی کوچے میں, اسکولوں میں, کالجز میں, شاپس پہ, مسجدوں میں جا کے ہمارے ریجنل ڈائریکٹرز اور اسٹاف وہاں کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی اوپن یونیورسٹی کے داخلے اس وقت کھلے ہوئے ہیں اور یہ پروگرام آفر ہو رہے ہیں. اور خاص طور پہ اس وقت جو MA 2 سالہ پروگرامز ہیں
وہ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو ایک اچھا موقع ہے. آخری بار سر ایچ ای سی کی آئی تھنک انسٹرکشن ہے کہ HEC کی پالیسی ہے کہ جس میں 2 سالہ MA پروگرام ختم ہو رہا ہے اور یہ آخری آفرنگ ہے. اب BS 4 ایئرس کا آئی تھنک پھر اس کے بعد BS 4 ایئرس ہوگا. پھر اگر آپ نے ایون گریجویشن بھی کی ہوئی ہے پھر آپ کو دوبارہ سے وہ 4 سالہ BS کرنا پڑے گا. تو اس حوالے سے میں آپ کے وساطت سے جو بھی لوگ جنہوں نے گریجویشن کی ہوئی ہے ان سے کہنا چاہوں گا کہ اب یہ آخری موقع ہے اور اس بار یہ ہمارے 15 اکتوبر تک داخلے جاری ہیں MSc کے. تو اس میں آپ فوری طور پہ اپنا کوئی بھی پروگرام جو پسند کا ہے. اور اس بار اچھا ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم آلٹرنیٹ آفر کیا کرتے تھے. کچھ پروگرامز ہم باہر میں آفر کرتے تھے, کچھ خزاں میں کرتے تھے, لیکن چونکہ یہ آخری آفرنگ تھی اس بار سارے پروگرام آپ ہوا. سر ایک سوال کا جواب, کیونکہ تھوڑا سا ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی کم ہے, تو اس دفعہ جو ٹوٹل انرولمنٹ ہے اسٹوڈنٹس کی وہ کتنی ہے اس دفعہ؟ ابھی جو فائنلائز تو نہیں ہوئی چونکہ ایڈمیشن بھی ہو رہے ہیں اور کچھ جو ایوریج رہی جو ہماری 6 لاکھ سے لے کے 7 لاکھ کے درمیان ہماری ہر سیمسٹر میں ہوتی ہے نمبر آف اسٹوڈنٹس. سر ایک سوال میرا آپ سے ہو رہا ہے کہ جیسے کہ ابھی کے ایگزام سٹارٹ ہو رہے ہیں تو آپ کیا خود سینٹرز کا وزٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی یا کچھ مانیٹرنگ, کیونکہ آپ کی یونیورسٹی کے نمائندے بھی یقیناً آپ لوگوں نے اپوائنٹ کیے ہوتے ہیں جو وہاں پہ چیک کرتے رہتے ہیں آف اینڈ آن کہ وہاں پہ کس طرح کی چل رہی ہیں, خدا نخواستہ کوئی مسئلہ نہیں؟ ہاں نہیں ایسا نہیں انشاءاللہ. پوری کوشش ہوتی ہے ہماری ٹرانسپیرنٹ ایگزام ہو, کوئی مسئلہ نہ بنے. ایک پوری ٹیم ہماری وزٹنگ انسپیکٹرز کی ہوتی ہے جو وقتاً فوقتاً تمام سینٹرز میں وزٹ کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہر تحصیلوں کے تحصیل کوآرڈینیٹرز موجود ہیں, وہ وزٹ کرتے ہیں. پھر ریجنل ڈائریکٹرز, میں خود بھی جاتا ہوں, باقی جی پورے پاکستان میں ہمارے ریجنز ہیں, وہ سینٹرز پہ جاتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں کہ ان کو کوئی مسائل نہ ہوں, اور اگر وہاں کوئی ان کی وجہ سے مسائل ہوں تو وہ بھی ساتھ دیکھتے ہیں. تو کوشش ہماری یہی ہے کہ سر ٹھیک ہو گیا. سر میں آپ کی بات سمجھ لوں. ایک سوال میرا آپ سے آخری یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ سر سے یہ سوال ضرور پوچھیے گا کہ آپ کا جو بحیثیت ریجنل ڈائریکٹر راولپنڈی, آپ کا دائرہ اختیار سر کیا ہے, آپ کے ڈومین میں کون سے کام آتے ہیں, ایک ریجنل ڈائریکٹر کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں سر؟ ہاں یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ایک سلوگن آپ نے سنا ہوگا, ایجوکیشن ایٹ یور ڈور اسٹیپ, تعلیم محفوظ دہلیز پر. اسی حوالے سے آپ جب سے یونیورسٹی بنی اور آہستہ آہستہ ہم پورے پاکستان میں جو میں نے آپ سے بات کی کہ 44 ریجنل آفیسز بنائے تاکہ اسٹوڈنٹس کو ان کے گھر کے قریب ترین فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور ہمارے نمائندے ہمارے آفس موجود ہوں. اسی میں ہی ریجنل آفیسز جو ریجنل کیمپسز ہمارے بنے. مین جو رسپانسبلٹی ریجنل آفس کی ہے کہ اسٹوڈنٹ کی جتنی بھی ایکڈیمک ایکٹیویٹیز ہیں, ٹیوٹوریل سپورٹ وہ پرووائڈ کی جائے. ایڈمیشنز ہمارے مین کیمپس میں پروسیس ہوتے ہیں اور وہیں سے ہی کتابیں اسٹوڈنٹس کو پورے پاکستان میں ڈاک کے ذریعے بھیج دی جاتی ہیں. ٹیوٹوریل سسٹم کی جتنی سپورٹ ہے وہ ریجنل آفس پرووائڈ کرتا ہے. ٹیوٹرس کی ارینجمنٹس, ٹیوٹر کی اپوائنٹمنٹس, اسٹڈی سینٹرز جہاں پہ اسٹوڈنٹس نے جا کے اپنی گائیڈنس لینی ہے ان کی ارینجمنٹ. اس کے بعد ایگزامینیشن سینٹر اسٹیبلش کرنا ہے. اگر ماسٹر لیول B.Ed کی ورک شاپس ہو رہی ہیں, اب تو خیر آن لائن ہوگی لیکن اس میں کچھ کمپوننٹس ہیں جیسے ٹیچر ٹریننگ کورسز ہیں, ایک فیس ٹو فیس اس میں ہم اب کل سے شروع ہوئی ہیں, وہ بھی ہم نے ارینج کرنی ہے. اور اسی طرح ایگزامینیشن کو بھی سپورٹ کرنا ہے, مانیٹرنگ ہے, باقی چیزیں. تو یہ ساری ایکٹیویٹیز. پھر ڈیورنگ اسٹڈیز اسٹوڈنٹس کو کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو اب ظاہر ہے اب جو ہم تو خیر نزدیک بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس کیمپس پہ جا سکتے ہیں, لیکن ایک لاہور میں ایک اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے وہ تو مین کیمپس پہ نہیں جا سکتا, تو وہاں پھر ہمارا ریجنل آفس موجود ہے. تو ریجنل آفس کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے, اس کا کوئی کتابیں نہیں پہنچی یا اس کا کوئی ڈگری نہیں آ رہی یا اس کا کوئی ایڈمیشن میں غلطی ہو گئی ہے, تو وہ یہ ساری چیزیں ان کو سپورٹ لوکلی پرووائڈ کریں. اس ٹائم آئی تھنک 44 ریجنل آفیسز ہمارے, اور اس کے ساتھ ساتھ ماڈل اسٹڈی سینٹرز کا بھی ہم نے اپنا سیٹ اپ بنایا کہ دور دراز کے علاقے جہاں تحصیل لیول پہ. یہ کنسپٹ نیا کنسپٹ ہے, وائس چانسلر صاحب نے اس کو شروع کیا کہ وہاں پہ بھی ہم اپنا ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف اٹھائیں تاکہ لوکلی اسٹوڈنٹس کو وہیں پہ وہ گائیڈ بھی کر سکیں اور سپورٹ بھی کر سکیں. سر ایک سوال میرا اور آپ سے تھا, کچھ آج کل کمپلینس یہ بھی آ رہی ہیں کچھ ٹیوٹرس کی طرف سے بھی, اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی, اور آپ کے پاس یقیناً یہ کمپلینس بھی آتی ہوں گی, یہاں پہ بھی رجسٹرڈ ہوتی ہیں کہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ 2 اسائنمنٹس یا 4 اسائنمنٹس ایک ہی انویلپ میں سینڈ کر دیتے ہیں ٹیوٹر کو,
ٹھیک ہے. اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے ٹیوٹر کی شاید یا نیگلیجنسی کر لیں یا اسٹوڈنٹ کی بیاف پہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیچر جو ہے ٹیوٹر ہے وہ ایک اسائنمنٹ یا 2 چیک کرتا تھا, 2 اس کی نظر سے نہیں گزرتی یا خدا نخواستہ کسی نہ کسی طرح سے مس پلیس ہو جاتی ہیں. تو سر اس کی وجہ سے ایک اسٹوڈنٹ کا جو کیریئر ہے وہ بھی داؤ پہ لگ جاتا ہے, یقیناً اس کا پورا سیمسٹر ضائع ہو جاتا ہے. ایک یونیورسٹی کا جو ہے وہ آپ کا بھی ایک کرائٹیریا کہ اسٹوڈنٹ کی پوری اسائنمنٹس ہوں گی, اس کے مارکس ہوتے ہیں, تب جا کے وہ ایگزامس میں بھی وہ پاس ہو سکے گا. تو سر اس حوالے سے آپ ذرا اسٹوڈنٹس کی یا جو ٹیوٹرز اس طرح کی نیگلیجنسی کا مظاہرہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے جو اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی ہوتی ہے. تو آپ اچھا اسائنمنٹس بھیجنے کا جو پروسیس ہے اس میں یہ ہے, اب تو خیر LMS آ گیا ہمارا BS BA اور ماسٹر پروگرام, ٹھیک ہو گیا, وہ اسائنمنٹس اسٹوڈنٹس نے اپنے LMS میں اپلوڈ کرنی ہے. جی میٹرک کیفے BA ابھی تک اسی پرانے سسٹم پہ ہے کہ اس نے لکھ کے ہاتھ سے جی اور لفافے میں بند کر کے بھجوانی ہے اور رجسٹر کرانی ہے, چاہے وہ TCS کے ذریعے بھیجے یا پاکستان پوسٹ کے ساتھ بھیجے, اور وہ بھیجنے کے بعد رسید بھی اپنے پاس سنبھال کے رکھے. یہ ہماری ہدایت ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ابھی ریسنٹ جو ہدایات یہ ہیں کہ آپ اگر 4 اسائنمنٹس بھیج رہے ہیں تو ان کو 4 علیحدہ لفافوں میں بند کریں اور پھر 4 رجسٹریاں کرائیں اور 4 رسیدیں اپنے پاس سنبھال کے رکھیں ایویڈنس کے طور پہ. اگر خدا نخواستہ اس طرح کو ٹیوٹر کو نہیں ملتی یا ڈاک میں گم ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو رسید ہے اگر آپ لے کے آتے ہیں ریجنل آفس میں, اور تو اس کی بنیاد پر آپ کو اجازت مل سکتی ہے کہ آپ دوبارہ لے کے جمع کروا سکتے ہیں, کمپنسیٹ کیا جاتا ہے. تو پھر اسٹوڈنٹ کے لیے ہدایت یہی ہے کہ وہ اسائنمنٹس کو علیحدہ بک کرائیں اور ان ٹائم بھیجیں. ڈیو ڈیٹ کے بعد بھیجیں گے تو پھر بھی وہ ٹیوٹر انٹرٹین نہیں کرے گا, اس کو واپس بھیج دے گا. ٹھیک ہو. اور اسٹوڈنٹس کے لیے ٹیچرس کو ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ اسائنمنٹ جب آ جاتی ہے تو کیئرفلی اس کو دیکھ لیں. اگر اسٹوڈنٹ نے چلنے غلطی کر بھی دی ہے کہ ایک ہی انویلپ میں اس نے 4 جمع کراتی ہیں یا 2 بھیج دی ہیں اکٹھی, تو ان کو جب وہ مارک کر دیتے ہیں تو کیئرفلی اس کو دیکھ لیں, دونوں کو علیحدہ مارک کر کے اور رزلٹ میں اس کے مارکس جو ہیں وہ شامل کریں. سر آخری سوال میرا آپ سے, اور یہ میں جس ایجوکیشنسٹ سے ملتا ہوں یا انٹرویو کرتا ہوں تو میں اس سے یہ سوال ضرور پوچھتا ہوں کہ سر ایک کوالٹی ایجوکیشن ہوتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پورے ملک میں گلی محلوں میں اسٹریٹ سکولز ہیں, کالجز ہیں, بہت ساری اکیڈمیز ہیں کھلے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھ سر کہیں نہ کہیں کیا ایجوکیشن جو کوالٹی ایجوکیشن ہے وہ سفر نہیں کر رہی. کتنے لوگ ہمارے ہاں ایسے نکل رہے ہیں جو کہ آپ جس کو کہتے ہیں کہ کریم نکل رہی ہے, جو ایسے لوگ ہیں جو مارکیٹ میں جاتے ہیں اور وہ ڈگری سامنے رکھتے ہیں تو ان کو جاب فوراً سے پہلے آفر ہو جاتی ہے, یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوالٹی ایجوکیشن کہیں نہ کہیں سفر کر رہی ہے. تو کیا آپ کی سوال؟ اچھا, اس حوالے سے ایک بڑے مزے کی بات آپ نے کی ہے. آپ ایک گھر میں آپ دیکھیں نا 2 یا 3 بہن بھائی ہیں, ان تینوں کا کیلیبر ڈفرینٹ ہوتا ہے جی لرننگ کے حوالے سے. ایک بہت آگے شارپ ہے, ہر وقت پڑھائی میں بیٹھا ہوا ہے, ایک صرف گیم میں بیٹھا ہے, اس کو اٹھانا مشکل ہوتا ہے جی کہ وہ آپ بیٹھ کے پڑھو. اب اگر آپ اسکول میں جاتے ہیں, کالج میں جاتے ہیں تو وہاں بھی اب آپ کلاس میں اگر آپ 20 یا 40 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں تو ان میں آپ کو 5-10 تو کریم ملیں گے جو بالکل پڑھاکو ہیں. ان کو آپ کوئی بھی گیم کی طرف بھیجیں گے تو چھوڑ کے پھر وہ آ کے پڑھنے بیٹھ جائیں. جی. اور ایک یہ ہے کہ جو پڑھائی کی طرف بالکل آئے گا ہی نہیں. تو اب ذمہ داری بنتی تو یہ ہے ادارے کی اور خاص طور پہ ٹیچر کہ وہ کس طریقے سے ان کو کنٹرول کرتا ہے, اور ایک ایوریج بچہ اور ایک نکما بچہ اس کو وہ موٹیویٹ کرتا ہے اور اس طریقے سے. سر تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا آپ کو کہ کچھ لوگ ہیں وہ جسٹ میکنگ منی, یعنی کہ آپ دیکھیں کالج اسکول ہیں کچھ تو صرف پیسے کے لیے نا, وہ ان کے لیے کوالٹی کوئی میٹر نہیں کرتی نا. میں اس حوالے سے بھی آپ سے پوچھ رہا تھا کہ اب یہ کالی بھیڑیں آپ اس کو کہہ لیں, آپ کچھ کہہ لیں, بدقسمتی کہہ لیں, اب یہ تو موجود ہیں. جی جی. اب جو جن کی ایکچوئل ذمہ داری ہے وہ تو اپنی پوری کریں گے کم از کم. تو ظاہر ہے وہ آخری لیول پہ تو پھر ہم ہیں نا کہ جی دل سے تو وہ ان کو جان رہے ہیں کہ جی وہ اچھا نہیں کر رہے. ایون جیسے آپ شروع میں بات کر رہے تھے کہ جی حل شدہ اسائنمنٹ بہترین ہے. جی جی. اب ہم جب اس کو لیگلی اس کو جا کے پوچھتے, لیگلی ہمارے پاس کوئی نہیں, لیکن کم از کم ہم ان کو یہ کہہ تو سکتے ہیں بھائی آپ ان اسٹوڈنٹس کا مستقبل خراب کر رہے ہو, ان کو خراب کر رہے ہو کہ جو انہوں نے خود بنانی تھی, لکھنی تھی, وہ نہیں, مجھ سے محروم رہ گئے, قابلیت حاصل نہیں کر سکتے. سر یہ بتائیے گا کہ ابھی جیسے کہ اوپن یونیورسٹی کے ابھی ایڈمیشنز اوپن ہیں, ابھی ڈیٹ اس کی باقی ہے, تو اس کا جو پروسیجر ہے, جو سارا ہول پروسیجر ہے اس کے بارے میں آپ بتائیے گا. فیس کیسے سبمٹ کروا سکتے ہیں اسٹوڈنٹ, اور جتنا بھی پروسیجر ہے اس کے بارے میں ذرا آپ. جی میں تھوڑا سا مختصراً بتا دیتا ہوں. اس وقت علامہ اقبال یونیورسٹی کے BA اور MA کے اور BS کے پروگرامس کے ایڈمیشنز آفر ہوئے ہیں پورے پاکستان میں, اور جو پراسپیکٹس ہیں ہمارے سیل پوائنٹس پورے پاکستان میں بنے ہوئے ہیں. اب وہ اگر آپ کو پتہ چل کرنا ہو کہ پراسپیکٹس وہ سیل پوائنٹس ہیں کہاں پہ,
تو اس کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ آپ اپنا ڈسٹرکٹ اور سٹی ایک لنک دیا ہوا ہے، وہاں سے معلوم کر سکتے ہیں. اگر آپ ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں تو پھر زیادہ آسان کام یہ ہے کہ ہم نے آپ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے، اپلیکینٹس کے لیے پراسپیکٹس آن لائن بھی رکھ دیا. پراسپیکٹس بھی موجود ہیں، داخلہ فارم بھی موجود ہیں. وہ وہاں سے پراسپیکٹس لے کے پہلے اس کو پڑھیں، پروگرام کو سمجھیں، اور جس پروگرام کو وہ سلیکٹ کرتے ہیں پھر داخلہ فارم کا ایک لنک موجود ہے، وہ جب کھلتا ہے تو اس میں اپنا وہ ڈیٹا ڈالیں. تو بلکہ میں ایڈوائس اسٹوڈنٹس کو یہی کرتا ہوں کہ وہ بہتر ہے کہ اگر ان کے پاس فیسلٹی ہے تو وہ آن لائن کو پریفر کریں جی، کیونکہ اس میں وہ خود ڈیٹا اپنا فیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں غلطی کے چانس کم ہوتے ہیں. اگر وہ ہاتھ سے لکھ کے فارم بھیجتے ہیں تو ڈیٹا انٹری آپریٹرز بیٹھ کے ٹائپنگ کے وقت وہ غلطی کر سکتے ہیں، کوئی نام میں، اسپیلنگ میں، ایڈریس میں غلطی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب وہ خود اپنا ڈیٹا آن لائن فیڈ کرتے ہیں تو اس میں غلطی کے چانس کم ہو جاتے ہیں. تو جب یہ داخلہ فارم انہوں نے کسی بھی طریقے سے حاصل کر لیا، فل اپ کر لیا، تو ہمارے 4 بینک ہیں، کوئی بھی بینک ہے، الائٹ بینک ہے، MCB ہے، یونائٹڈ بینک ہے، فرسٹ وومن بینک ہے، ان میں سے کسی کی برانچ میں جا کے اپنی فیس جمع کروائیں اور فیس کا چالان داخلہ فارم کے ساتھ لگا کر شعبہ داخلہ کو ڈاک کے ذریعے بھیج دیں. تو یہ چھوٹا سا آسان سا پروسیس ہے، اور جب داخلہ فارم بھجوا دیں گے تو اس کے تقریباً 2 مہینے کے بعد داخلہ فارم پروسیس ہوگا، اور 2 مہینے کے بعد انشاءاللہ ان کو ایک SMS آئے گا کہ ان کا داخلہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ان کو کتابیں آئیں گی. آج آپ نے ہمیں بہت اپنا قیمتی وقت دیا، تو آپ اپنا آخری میسج جو ہے وہ جو جتنے بھی دیکھنے والے آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو آپ اپنا میسج کوئی اگر لوگوں کو دینا چاہیں. جناب، ہمارا علامہ اقبال یونیورسٹی کا موٹو یہی ہے کہ ہم آپ کی دہلیز تک تعلیم کو پہنچائیں، اور جتنے بھی ہمارے پروگرامز ہیں ہر لیول کے لیے ہیں. اور ہمارے ایجوکیشن کی ایک مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے. جی. ایک گھر میں ایک بچہ بھی ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، اس کے والدین بھی اس کے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں. تو ایک سنہری موقع ہے اور ایک آسانی ہے کہ جب آپ کو گھر بیٹھے تعلیم علامہ اقبال یونیورسٹی پہنچاتی ہے. ایج لمٹ نہیں ہے، فیسیں ہماری کم ہیں، تو آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. بہت شکریہ.